फैसलों के साथ कोई दुआएं, कोई तवज्जो, कोई ऊपर से तवंगरी के फैसले, कोई ऊपर से खुशहाली के फैसले, कि ऊपर से कोई निजाम आलम के फैसले, ये फैसले हैं, ये फैसले। फिर फैसले होंगे, फिर फैसले होंगे। मेहनत शर्त है, पर मेहनत पे फैसले शर्त नहीं है। मेहनत शर्त है, पर मेहनत पे फैसले शर्त नहीं। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। जो शख्स सूरत कुरैश को अपनी जिंदगी में शामिल करता है, सूरत कुरैश को अपनी जिंदगी में शामिल करता है, वो बड़े हादसात और मुसीबतों और तकलीफों और परेशानियों से बच जाता है, बहुत ज्यादा बच जाता है। हमारे एक साहब थे, अमेरिका में होते हैं, डॉक्टर मन्नान, मुझसे कहने लगे, मैंने मखदूम जहानिया जहां गश्त की उच्च शरीफ पे और चच नामे पे डॉक्टरेट PhD एक खातून है अमेरिकन, उनके जरिए से कर रहा हूं। और कहा कि जब मखदूम जहानिया जहां गश्त बात हुई थी असल में सूरत कुरैश पे, तो वो बताने लगे, कहा कि मैं उनके मामूलात और किताब जब मुताला किया उनकी जिंदगी का और उच्च शरीफ के औलिया का, तो पता चला कि उनकी जिंदगी में सूरत कुरैश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा पढ़ना है। उनकी जिंदगी में सूरत कुरैश उनके बहुत मामूलात में है। जितने भी औलिया सालिहीन गुजरे हैं, उनकी जिंदगी में सूरत कुरैश उनके मामूलात में है। आप खाएं पिए, सिर्फ 3 बार सूरत कुरैश पढ़ लें, और इसके सच्चे वादों पर सच्चा यकीन। रब सच्चा, उसके वादे सच्चे। रब हक, उसके वादे हक। रब ना मिटने वाली हस्ती, उसके वादे भी ना मिटने वाले हैं। हम मिट जाएंगे, वादे बाकी रहेंगे। वो कैसे बाकी रहेंगे? ये फिर वादे मेरी तरफ देखना तवज्जो से, ये फिर वादे नस्लों में मुंतकिल होते हैं, क्योंकि अल्लाह तो मिटता नहीं, हम मिट जाएंगे। अल्लाह मिटने से पाक है। ये वादे फिर नस्लों में मुंतकिल होते हैं, नस्लों में मुंतकिल होते हैं, नस्लों में। और फिर ऐसे मुंतकिल होते हैं कि मुंतकिल दर मुंतकिल होते हैं। ये दुआएं ट्रेवल करती हैं, दुआएं रास्ते बनाती हैं, दुआएं राहें बनाती हैं, दुआएं जिंदगी की राहें बनाती हैं, आगे बढ़ती हैं। और बद दुआएं भी आगे बढ़ती हैं और पीछा करती हैं। दुआएं भी पीछा करती हैं, बद दुआएं भी पीछा करती हैं। कहते हैं फलां बंदे, किसी फकीर की दुआ है, किसी बड़े की दुआ है, माँ बाप की दुआ है, और बद दुआएं भी पीछा करती हैं। उसने कहा इसको फलां की बद दुआ खा गई। मेरे सामने एक खानदान है, मेरे सामने एक खानदान है। एक बूढ़ी खातून, एक बूढ़ी खातून, एक बूढ़ी खातून जो है, उन्होंने मुजाहिद कुर्बानियां करके एक मकान बनाया था। अपनी पोती, बेटा फौत हो गया जवानी में, अपनी पोती को सब कुछ दिया, उसने कब्जा कर लिया, शौहर के जरिए बेइज्जत करवाया, उसने झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं दी। ये जिंदगी का सफर मैंने 40 साल पहले देखा। दुआएं, वो बद्दुआएं दी, वो बद्दुआएं दी। मुझे उन बद्दुआओं का याद है। उसने बद्दुआओं को कुछ ना समझा, उसने कुछ ना समझा। जब दुआएं निकलती है ना, उस वक्त कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से फूल गिरना शुरू हो जाते हैं, और जब बदुआएं निकलती है ऐसा नहीं कि ऊपर से पत्थर गिरना उसी वक्त शुरू हो जाते हैं। पर बद्दुआएं भी असर रखती हैं और दुआएं भी असर रखती हैं। उसने कुछ नहीं समझा। वक्त गुजरता गया, फैसले होते गए। वो बूढ़ी खातून फौत हो गई, वो अपनी बद्दुआएं इन्हें दे के चली गई। ऐसी ऐसी बद्दुआएं मेरे कानों ने सुनी, चली गई। उन बद्दुआओं का नतीजा यह है कि घर में अमवात हैं, जवान जवान मौतें हैं।
बीमारियां हैं, हादसात हैं, तकालीफ हैं, घर में उलझने, नफरतें, आग। हर बंदा कमाता है, कुछ हासिल नहीं होता। घर यूं ही जिंदगी का एक सफर तय कर रहा है। तो दुआएं उनका पीछा कर रही हैं, लानत उनका पीछा कर रही है, बद्दुआएं उनका पीछा कर रही हैं। मेरे पास एक साहब आए, अभी मैं 2-4 दिन पहले में हवेली में था। मेरे पास एक साहब आए, उनका घर बीमारियों का मरकज है, फक्र का। बीमारी और फक्र 2 चीजें, गुर्बत और बीमारियां। उनका घर उसका महवर बना हुआ है। मुझे उसका वालिद याद आया, अपनी मां से और बाप से घंटों बहस करता था। ऐसा था, फिर चला जाता था, फिर जाते जाते बात याद आई थी कि मैंने ये गाली नहीं दी, ये ताना नहीं दिया, फिर आता था। वो बूढ़े थे। मुझे याद है कि मैं बाजू का छोटा सा बच्चा होता था ना, मैं जोर से चीख मारता था। छोटे बच्चे की चीख ज्यादा निकलती है। कानों पर हाथ देते थे, उनको ये चीख बर्दाश्त नहीं होती थी। ये जाता था बेटा, फिर उनके साथ बहस करते फिर चला आता था, फिर याद आता था, फिर चला आता था। और उनकी दुआओं से बद्दुआएं मुंह से निकलती थी। इन फकीर के कानों ने सुने। गुर्बत और तंगदस्ती। मुझे ख्वाब ज्यादा नहीं आते। मैंने ख्वाब में देखा एक गंदी नाली है जिससे पाखाना निकल रहा है। वह ऐसी उस गंदी नाली के साथ बैठा हुआ है और उसके जिस्म पे सड़क की तार को लुक नहीं होती, ये लगी हुई है, और कहता है मुझे अजाब है, अजाब है। क्योंकि जवानी की मस्ती फिर इंसान को समझ कहती ना, वो कहते सारी अक्लें मेरी हैं, मां बाप तो बेवकूफ है। फिर इंसान 100% बाइकाट की शक्ल में आता है और पूरी ताकत और के साथ बाइकाट करता है और अपने लिए फैसले गलत करा के और पता चला कि बाप को या मां को फला को थोड़ी सी तकलीफ हुई और वो चला गया, और उनके अंदर से जो आहें थी वो तेरे सारे रास्ते बंद कर दिए। उसने कर लिया अपनी जितनी मेहनत करनी है, जितनी जान मारनी है, जितनी काबिलियत दिखानी है, जितनी अपना फन और फनकारी दिखानी है। उनकी बाज़ औक़ात ना बद्दुआएं होती हैं, बाज़ औक़ात बद्दुआएं नहीं होती, आहें होती हैं। क्या होती? आहें होती, आहें। मैं तो इसकी खैरखाई चाह रहा हूं, ये इसको अपनी तजलील और तौहीन समझ रहा है, तजलील और तौहीन समझ रहा है। मैं तो इसकी खैरखाई चाह रहा हूं। इसे इल्म नहीं है, खैरखाई है। ये कहते हैं, इमाम शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सख्त सर्दी थी, सांप ठिठरा हुआ था, बिल्कुल ठिठरा हुआ था, सख्त सर्दी थी, सांस ठिठरा हुआ था सांप। तो एक बंदे को असा की, डंडे की जरूरत थी। उसने देखा एक डंडा है बड़ा चिकना खूबसूरत सा, उसने उसको डंडा बना के चलना शुरू किया। धूप निकली तो उसमें हरकत पैदा हुई, तो वो तो सांप था, उसने डस लिया। जाहिर में समझ, नजर कुछ और आता है। 2 चीजों की जिंदगी इसमें मौजूद है, 2 चीजों की जिंदगी, 2 चीजों के वादे, 2 चीजों का तहफ़्फ़ुज़ और 2 चीजों की अता और इनायत। एक भूख, और भूख से मेरा इंसान की जिंदगी की सारी जरूरियात। औलाद जवान है, उनके लिए घर चाहिए, उनके लिए पेशा चाहिए, उनके लिए रिस्क का कोई वसी जरिया चाहिए, या मैं अब बड़ा हूं मुझे चाहिए भूख, जू चाहिए। और फिर अगर मेरे पास है तो फिर अमन चाहिए। माल आया, अमन चाहिए। हुस्न है, मुझे अमन चाहिए, मेरा हुस्न जाया ना हो।
वकार आया तो अमन चाहिए, मुझे कोई तजलील ना हो। सेहत आई तो अमन चाहिए कि इस अमन में मुझे कोई बीमारी रोग ना लग जाए। मुझे दिल मिला तो अमन चाहिए कि दिल सेहतमंद रहे। गुर्दे मिले तो अमन चाहिए, गुर्दे हमेशा सेहतमंद रहें। ऐसा वक्त ना आ जाए कि मेरे गुर्दे खत्म हो जाएं, पथरी में या फेल हो जाएं, और दुनिया कहे कि अब गुर्दे धुलवाने हैं, डायलिसिस। मुझे आंख मिली है तो फिर आंख में का भी अमन चाहिए, कान का भी अमन चाहिए। मुझे घर मिला है तो घर का भी अमन चाहिए। कारोबार मिला है तो कारोबार का भी अमन चाहिए, मुझे कोई मुतासर ना करे, मेरी रोजी ना छीने। जिंदगी तो भूख और अमन के साथ है। कुरान के दो लफ्ज हमारी सारी जिंदगी पे गालिब और मुहीत हैं। कुरान के दो लफ्ज हमारी सारी जिंदगी पे गालिब और मुहीत हैं। एक भूख जो, जिसको मैं कहता हूं लोड, जरूरत इंसान की, और एक अमन, एक अमन चाहिए, अमन चाहिए। अगर ये हुआ तो काम बनेगा, वरना काम नहीं बनेगा। हमारे मुखलिस हैं, वो कहने लगे कि मैंने इस्लामाबाद से अंदरून कश्मीर जाना था। हेलीकॉप्टर के मुझे और उनके सारे अमले ने कहा कि मरी के ऊपर हवाएं, फजाएं, निजाम वो नहीं है जो हेलीकॉप्टर बर्दाश्त कर सके। वेदर, मौसम नहीं है। कहने लगा मैंने जरूरी जाना है। मुझे बता रहे थे मैंने जरूरी जाना है। उसने कहा नहीं, नहीं जा सकते। उसने कहा आप चलो, मैं अल्लाह का कलाम पढ़ता हूं। कहा मैंने सूरत कुरैश पढ़नी शुरू कर दी 101 बार की नियत करके। उन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ाया। सरदार अतीक साहब वजीर आजम रहे कश्मीर के, वो मुझे बता रहे, कहा हेलीकॉप्टर उड़ाया, मरी के ऊपर से गुजर गए। मेरी जो भी मसरूफियात थी वहां, वो मसरूफियात में वापस में आया इस्लामाबाद में, वापस भी वही माहौल था जिसको वेदर कहते हैं, वही मौसम था। जिस मौसम के मुताबिक हेलीकॉप्टर वहां से नहीं गुजर सकता। मैं वापस आया, कहा वो हैरान थे, ये कैसे मुमकिन हुआ, ये किस तरह हुआ। उसने कहा ये सूरत कुरैश की बरकत से हुआ। कैसे मुमकिन, तो मुमकिन नहीं है। वाकई कुछ चीजें ऐसी होती हैं मुमकिन नहीं है। 1988 में 88 में रमजान था। अगर मैं 88 कह रहा हूं तो ठीक है, ओजड़ी कैंप का वाकया 88 रमजान था। बम फटे, बंदे मर गए। कहा कि पूरा शहर खाली कराएं, और पूरे शहर अगर खाली न हुआ तो जितना जेरे जमीन बम पड़े हैं अगर फट गए तो हर चीज खत्म हो जाएगी, जर्रा जर्रा हो जाएगी। अल्लाह पाक जन्नत अता फरमाए। जनरल जावेद नासिर साहब को पिछले साल फौत हुए 24 में। कहने लगे कि मुझे रात को जनरल जियाउल हक का फोन आया, इतला आई, फौरन पहुंचो। और उन्होंने मुझे मिशन दिया। मैंने सबको कहा फौजियों को रोजे रखो, गुज़िश्ता की तौबा करो, अमाल करो, और अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शरूरिहिम अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिन रवातिना। वो इसके आमिल थे, अल्लाह के वली थे। कहा कि मैं सालाना 150 कुरान पढ़ता हूं, 150। कहा कि मैंने ये अमाल बताए, अमाल बताए। दुनिया का सारा साइंसी निजाम एक तरफ, और इन अमाल की ताकत, तौबा की ताकत, रोजे की ताकत, तकवे की ताकत नक्शे बदल दी, नक्शे बदल।
جتنا لفظ لطیف اور ودود اللہ کے دو نام دل میں اتر جائیں گے، میری طرف دیکھیں غور سے، جتنا دل میں اتر جائیں گے نا، اتنا اس کی تاثیر، اس کا کمال اور اس کی کیفیت اور اس کا اثر ہماری زندگی میں اتنا کھل جائے گا جتنا دل میں اتر جائے گا، جتنا دل میں اتر جائیں گے۔ لفظ لطیف، اللہ کا نام لطیف، اور میرے اللہ کا دوسرا صفاتی نام ودود، ودود، جتنے یہ دل میں اتریں گے اتنا زندگی میں اس کی تاثیر، اس کا کمال، اور پھر اس کی ایک پھونک، اللہ اکبر، وہ ہوگی جو آتش نمرود کو، نمرود کی آگ کو بجھا کے رکھ دے گی، ایک پھونک، ایک پھونک۔ لیکن یہ ہے کہ یہ دل میں اتر جائے، اس کا یقین اتنا ہو کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، اس کا یقین اتنا ہو کہ میں اس ہستی کا نام، اس کا یقین اتنا ہو کہ وہ حرف جو قرآن میں آئے ہیں، اس کا یقین اتنا ہو کہ وہ بول جو اللہ کے حبیب کے فرمان حدیث میں آئے ہیں، یا لطیف ہو یا ودود ہو، اور اس کا یقین اتنا ہو یہ وہ الفاظ ہیں جو سارے اولیاء نے پڑھے، ان کو ولایت انہی لفظوں سے ملی، ان کو بزرگی انہی حرفوں سے ملی، ان کو کلندریت انہی بولوں سے ملی، ان کو رب کا تعلق، اس کے حبیب کا عشق انہی الفاظ سے ملا، اور یہ وہ بول ہے جس کو اربوں نے، لاکھوں نے پڑھا، اور یہ وہ بول ہے جس کو صدیوں نے پڑھا، اور یہ وہ بول ہے جس کو فرشتوں نے پڑھا، اور یہ وہ بول ہے خود میرے کملی والے کی زبان سے نکلے۔ تو یا لطیف و یا ودودوں کو ایک تسبیح صرف، بس باقی آپ کے اپنے معمولات، تسبیحات، ذکر جو آپ کر رہے ہیں کرتے رہیں، کسی بھی وقت، اگر کسی نماز کے بعد ہو، باوضو ہو، ایک جگہ ہو، اچھی بات ہے، آپ کہیں مجبوری ہے، آپ کسی بھی وقت ایک تسبیح یا لطیف و یا ودودوں کی، پر ایک تسبیح ایسی ہو کہ تسبیح بھی دعا کرے، ہاں تسبیح بھی دعا کرے، ایک تسبیح ایسی ہو کہ تسبیح بھی اندر سے خیر کہے کہ واہ تو نے کیا کیا، میرا حق ادا کر دیا، خود تسبیح بھی دعا کرے، خود تسبیح بھی دعا۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی عنہ۔ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اللہ کے ولی بھی تھے، محدث بھی تھے، بہت بڑی ہستی تھے، اسکالر تھے، روحانی، اور میں طواف کر رہا تھا، لوگ طواف میں دعائیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہر بندے کی اپنی کیفیات ہوتی ہے۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ صرف آمین کہہ رہا ہے، ہر قدم پہ آمین، اور ڈوب کے، سائل بن کے، بھیکاری بن کے، محتاج بن کے، اور منگتا بن کے آمین کہہ رہا ہے، آمین آمین۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ شخص آمین کہہ رہا، اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی ہے؟ یہ عمل کیسا ہے؟ خود ساختہ ہے؟ کوئی حقیقت بھی ہے؟ کیا ہے؟ تو کہا ایک چکر گزرا اور دوسرا چکر گزرا تو وہ آمین کہہ رہا، اور تیسرے پہ، آخر پانچویں طواف پہ، طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، پانچویں چکر پہ میں اس کا ساتھ ہو گیا، اور طواف کے دوران ہی میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا آپ کا یہ عمل، اس کے پیچھے کوئی حقیقت بھی ہے؟ اس نے ایسے انگلی کی، میں سمجھ گیا کہ بھئی طواف کے بعد ہی مجھ سے بات کرے گا۔ اس نے طواف، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، دعائیں مانگتا رہا، پھر میری طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا میں ساری زندگی
مجھے ہو گئے ہیں اور میں نے زندگی میں اب تک 80 حج کیے ہیں، اور میں ہر دفعہ یہ دعا مانگتا رہا کہ اللہ ایک حج ایسا ہو جائے کہ میں حضرت خضر اور حضرت الیاس کے ساتھ میں حج کروں علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت خضر اور حضرت الیاس کے ساتھ میں حج کروں۔ آخر ایک دفعہ اللہ نے میری دعا قبول کی۔ میں نے دیکھا کہ 2 درویش ہیں، حج میں میرے ساتھ انہوں نے احرام باندھا اور کہنے لگا کہ آپ لگتے ہیں کہ پرانے حاجی ہیں۔ میں نے کہا جی۔ کہا کیا خیال ہے آپ ہمیں اپنے ساتھ حج میں رکھ لیں گے؟ میں نے ٹھیک ہے۔ تو میں نے پوچھا آپ کہاں کے ہیں؟ کہاں؟ ہم یمن کے ہیں۔ وہ میرے ساتھ حج میں رہے، میرے ساتھ حج میں رہے، قدم قدم پہ حج پہ رہے۔ جب ہم مینا میں گئے نا احرام باندھ کے، تو کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ مینا میں اب تک انبیاء سارے آئے، سب انبیاء آئے، اہل بیت، صحابہ، اولیاء، صلحاء سارے آئے اور سب نے دعائیں کی ہیں، تمہیں ان سب دعاؤں کا نچوڑ نہ بتاؤں؟ بتا دے۔ کہا ان سب کی دعاؤں کا تصور کر کے اولین اور آخرین نے جتنی بھی دعائیں کی ہیں ان سب کا تصور کر کے تو آمین کہ اللہ میں ان عظمتوں تک، ان دعاؤں تک نہیں پہنچ سکتا، انہوں نے پتہ نہیں کتنی بڑی دعائیں کی ہوں گی اور کتنی زیادہ مناجات کی ہوگی۔ اے اللہ مجھے خبر نہیں کہ ان دعاؤں اور مناجات میں ان کے ساتھ تیرا کیا معاملہ تھا اور الفاظ کیا تھے، میں تو ان الفاظ تک نہیں، وہ کیفیات کیا تھی میں تو ان کیفیات تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو مجھ سے کہنے لگے تو آمین کہے، پھر عرفات ہو تو آمین کہے، پھر مزدلفہ ہو تو آمین کہے۔ ان دعاؤں کا تصور کر جو انبیاء کی دعائیں، صلحاء کی دعائیں، صحابہ آل بیت کی، اولیاء کی دعائیں، اولین اور آخرین کی دعائیں۔ پھر صفا ہو آمین کہے، پھر مروہ ہو تو آمین کہے، پھر مزدلفہ ہو اور پھر طواف ہو تو آمین کہے۔ اور کہا کہ مجھے اب یہ 21واں حج ہے آمین کا، میں سارے اعمال، ساری چیزیں بھی کرتا ہوں، سب مناسک، سب دعائیں پڑھتا ہوں، لیکن جب سے میں نے یہ آمین کا عمل شروع کیا ہے اللہ نے مجھے ایسی تمنگری، ایسا رزق اور ایسی ولایت اور ایسا رجوع اور ایسی خوشحالیاں اور ایسی برکتیں اور ایسی کیفیات دی ہیں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا کہ وہ ہستیاں جنہوں نے مجھے یہ سبق سکھایا تھا وہ حضرت خضر اور حضرت الیاس تھے، اور اس لیے میں اب آمین کہہ رہا ہوں اور یہ تصور کر رہا ہوں کہ یا اللہ یہ طواف ہے اسی جگہ حضرت ابراہیم سے لے کر سارے انبیاء اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی طواف کیا اپنے صحابہ اہل بیت کے ساتھ، پھر اولیاء نے، پھر کائنات کے سارے ولیوں نے یہاں کیا۔ انہوں نے تجھ سے کیا مناجات، کیا دعائیں، کیا آہیں، کیا کیفیتیں۔ اے اللہ مجھے نہ ان مناجات کا پتہ، نہ ان کیفیات کا پتہ، نہ ان دعاؤں کا پتہ، پر مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ قبول ہیں۔ اے اللہ میں آمین کہہ کے ان دعاؤں میں حصہ ملا رہا ہوں اور مجھے ان دعاؤں کا حصہ عطا فرما، اور آمین کی مجھے برکتیں اور ان ساری دعاؤں کی تاثیر اور طاقت مجھے اور میری نسلوں کو اور پوری امت کو عطا فرما۔ بالکل یہی کیفیت رمضان میں، کتنے رمضان گزرے ہیں 14 صدیوں کے، اور ان 14 صدیوں کے رمضان میں لوگوں نے کیا مناجات کی ہوگی، کیا دعائیں کی ہوں گی، اللہ کے سامنے کیا گڑ گڑائے ہوں گے، کیا سجدے، کیا رکوع، کیا قیام، کیا للہیت، کتنے لمبے لمبے سجدے اور کتنا لمبے رکوع، انہوں نے اللہ سے باتیں کیا کی ہوں گی۔
اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے رمضان میں، پورا رمضان میں 40 ختم قرآن کے، 30 ختم قرآن کے کیے، اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ہر نماز کے بعد قرآن کا ایک ختم کیا. یہ روایات بھی ملتی ہیں. اور جنات میں ایسے لوگوں کی روایات ملتی ہیں جو روزانہ بے شمار قرآن کے ختم کرتے ہیں، اور رمضان میں سینکڑوں قرآن کے ختم کرتے ہیں. اے اللہ، انہوں نے جو دعائیں مانگی، ان کو جو تو نے نعمتیں دی، اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ زندگی بھر ایک نسل نے زمین کو ہموار کیا، ٹیلے تھے، پہاڑ تھے یا بنجر زمین تھی، کرتے کرتے زمین تیار کچھ ہوئی تو نسل ختم ہو گئی. دوسری نسل نے اس کی آبیاری کی، اور تیسری نسل نے اس کا پھل اٹھایا. اور پھل اٹھانے والی نسل کو پتہ نہیں ہے کہ دو نسلوں کی ہڈیاں، خون، پسینہ، جذبات اس زمین میں دفن ہے. بالکل ایسے ہی ہماری مثال ہے کہ دنیا میں کتنے لوگوں نے جانیں ماری، دعائیں مانگی، آہیں، فریادیں، اور کتنے لوگوں نے بے قراریاں، بے کلیاں، اور کتنے لوگوں نے لمبے سجدے، لمبے رکوع، اور ایسے روزے جس میں روزے کا فاقہ بھی اور غربت اور تنگ دستیوں کے فاقے بھی. اور کتنے لوگ ایسے تھے جو گھنٹوں اللہ کے سامنے مناجات، اور ساری رات، کبھی آج کی رات قیام میں، پھر آج کی رات رکوع میں، پھر آج کی رات سجدے میں، اور آج کی رات دعاؤں میں، اور آج کی رات تسبیحات میں. وہ چیزیں کرنے والے آج ہمارے وجود بھی کمزور، ہماری طاقتیں بھی کمزور، ہماری قوتیں بھی کمزور، ہمارا ایمان بھی کمزور. پر رب کی رحمت کیسی ہے! لفظ آمین وہ اسم اعظم ہے. کتابوں میں اسم اعظم کی جو ریسرچ اور تحقیق ہوئی ہے، صدیوں سے ہو رہی ہے، وہ کون سا لفظ ہے جس کو فوراً پڑھیں بولیں تو کائنات کے راز قبولیت کے ایک پل میں آ جاتے ہیں. ان میں ایک لفظ آمین بھی ہے. یا اللہ، تیرا کتنا کرم ہے، تو نے مجھے یہ آمین کا اسم اعظم عطا فرما دیا، اور اس آمین کے اسم اعظم کے ذریعے میرے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، ناکامیاں، یہ ساری چیزیں حل ہو گئی. یہ جتنا تیرا کرم ہے، کتنا تیرا احسان ہے. اور پھر آپ غیر محسوس طریقے سے وہ جو قبولیت کے لمحات تھے، قبولیت کی گھڑیاں تھیں، قبولیت کے دن تھے، قبولیت کی راتیں تھیں، قبولیت کے پل پل تھے، ان سب کو اسم اعظم یعنی آمین کے ذریعے اپنے قریب سمیٹ رہے ہیں. آپ کتنے نصیب والے ہیں. آپ ساری باتیں کریں، خیال آ جائے پتہ نہیں اس لمحے دنیا کے کس کونے میں رات ہے، کس کونے میں افطاری ہے. ابھی جب میں بات کر رہا ہوں، کیا پتا کہیں افطاری ہے، اور افطاری کے وقت دعائیں مانگنے والے، فریادیں کرنے والے فریادیں کر رہے ہیں، اور کہیں تہجد کا وقت ہے، گڑ گڑانے والے گڑ گڑا رہے ہیں، اور کہیں سحری کا وقت ہے، سحری کے نوری لقمے کھانے والے اللہ سے باتیں بھی کر رہے ہیں. اے اللہ، میں ان دعاؤں تک نہیں پہنچ سکتا، میں گناہوں تک نہیں پہنچ سکتا. الفاظ تو الفاظ، میں تو کیفیات تک بھی نہیں پہنچ سکتا. الفاظ، کیفیات، پر مولا میں ان پہ آمین تو کہہ سکتا ہوں، آمین تو کہہ سکتا ہوں. ایک درویش تھے، کعبہ میں دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ بھوکا ہوں، کھانا دے دے، کئی دن کا فاقہ ہے، کھانا بھی اچھا کھاؤں گا، اور مانگوں گا بھی تجھ سے، اور مخلوق سے سوال نہیں بھی کروں گا. مانگ رہے تھے. اس دوران ایک صاحب آئے اور کہنے لگے فلاں نام کا بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ہوں. فلاں ابن فلاں، تیرے باپ کا نام؟ ہاں میں ہوں. تو کہا ادھر آ. دعا چھوڑ کے ایک اور پیچھے بھی گیا.
آگے دیکھا تو ایک خوان ہے, دسترخوان ہے, اعلیٰ کھانے ہیں. یہ بیٹھا نا تو دوسرا کہنے لگا, کہہ رہا میرا بھی اس میں حصہ ہے. بھائی تیرا حصہ کیسے ہے؟ اس نے جب دعا کر رہا تھا میں آمین کہہ رہا تھا. جتنی دیر تو نے دعا کی تھی اتنی دیر میں نے آمین کہی تھی, تو میرا بھی حصہ ہے. کہا واقعی حصہ ہے, تیری آمین کی وجہ سے پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی ہو. آئے مل کے کھاتے. روحانی دسترخوان کتنی ہستیوں کو ملے. قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا, اللہ پاک فرمائیں گے کیا نیکیاں لایا, کیا عبادات لایا, کیا تسبیحات لایا. تو یا اللہ تو نے توفیق نہیں دی. تو اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے تو نے نیت کی تھی, اگر تو نیت کر لیتا میں تجھے توفیق بھی دے دیتا. کیا بتاؤں آپ کو, کئی سال پہلے کی بات ہے, کئی سال پہلے کی بات ہے. رمضان میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا. تو کوئی 18 سال 16 18 19 سال پتہ نہیں اتنے سال ہو گئے ہوں. تو رات کو اٹھا, میں سحری کے لیے اٹھا. میں نے اپنے ساتھ کچھ روٹی اس میں سالن رکھا ہوا تھا. پتہ نہیں میری جی میں آیا, یا اللہ روٹی ہو, توے کی ہو, ہاتھ کی پکی ہو, موٹا آٹا ہو, گرم ہو. میں نے کہا عقل کر, ٹرین چل رہی, عوام ایکسپریس تھی, لوور اے سی کی بوگی تھی اور پوری بوگی میں 3-4 بندے تھے, خالی پڑی تھی. رمضان میں سواری کوئی نہیں تھی. آگے گیا نا تو آگے جہاں لیٹرین ٹوائلٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک سیٹ ہوتی ہے, وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے. 2 روٹیاں مجھے دی, کہہ رہے گرم گرم روٹی ہیں, کھاؤ گے, روزہ رکھنا ہے؟ ہاں کھاؤ گے؟ سالن؟ میں کہا ہائے نہیں کچھ نہیں, یہ رکھ لو اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھا لو. اور پھر مجھے یہ مضمون انہوں نے سمجھایا, یہ سارا مضمون انہوں نے سمجھایا کہ کیسا رمضان ہوگا جس رمضان کے پل پل پہ کوئی آمین کہنے والا ہوگا, اور کیسا خوش قسمت ہوگا جس کو خوش خضر آ کے روٹیاں بھی کھلائے گا اور مضمون بھی سکھائے گا. مجھے بات سمجھ نہ آئی. میں تھوڑا سا ادھر گیا تو پھر دیکھا نہیں ہے. اب بوگی ادھر سے بند ہے, ادھر سے بند ہے. یہ نہیں ہے کہ درمیان میں بعض بوگیوں کے نا راستے ہوتے ہیں, گزرگاہیں ہوتی ہیں, کچھ بھی نہیں. اور پھر بوگی بھری ہوئی نہیں. 2-3 بندے تھے, سفر کر رہے تھے رمضان کا. میں نے حویلی کی طرف آنا تھا لاہور سے. سمجھ آ گئی کہ یوں رہبری بھی ہوتی ہے اور یوں شفقتیں بھی ہوتی ہیں کھانے کی. ہم کتنی بڑی بڑی باتوں پہ نہیں پہنچ سکتے. وہ تن گئے, وہ من گئے, وہ جذبے گئے. ہر آنے والا دور فتنوں کا دور, ہر آنے والا دور معصیت کا دور, گناہوں کا دور, ہر آنے والا دور بے برکتی کا دور. وہ برکت لٹتی چلی گئی. ایک درویش تھے, باسی روٹی 2 درہم میں دیتے تھے, تازہ روٹی 1 درہم میں دیتے تھے. یہ کیا بات ہے؟ فرمایا جتنا بھی دور گزرتا جا رہا برکت کم ہو رہی. یہ باسی روٹی کو برکت والا دور ملا ہوا ہے, تازی روٹی کو برکت والا دور نہیں ملا. یہ 1 درہم روٹی کا, 1 درہم برکت کا. ایک درہم روٹی کا اور 1 درہم برکت کا لیتا. ہم ان برکتوں والے دور کو سنتے ہیں کس سے. اب تو لوگوں کو قصوں کا ہی پتہ نہیں. اس سبجیکٹ کا مطالعہ, اسٹڈی, اور ہمارے کانوں میں آوازیں نہیں آ رہی. 5-5 گھنٹے کی دعائیں, مراقبے, مناجات. اور ایک آخری تصور اور بتاؤں, بڑا دلچسپ تصور ہے. یا اللہ, کوئی دکھی آ رہا تھا, کوئی غم کما رہا تھا, کوئی بدحال اور بے حال تھا, اور کسی سخی نے اس کی ضرورت پوری کر دی, اور اس کے دل سے بے ساختہ دعا نکلی,
اور تیرے فرشتوں نے ایسے پروں پہ اٹھا لی دعا اور عرشوں پہ لے گئے، اور تو نے اس مضطر، بے چین، مظلوم، بھوکے، پیاسے، دکھی اور دکھیارے کی دعا کو قبول کیا تھا۔ اے اللہ، میں اس دکھیارے کی یہ دعا اس کے حق میں قبول ہوئی تھی، اس پہ بھی آمین کہتا ہوں۔ دنیا کے کسی کونے میں، کسی رمضان نہیں، رمضان کے علاوہ کسی دنیا کی جگہ پہ کہیں کوئی دکھیارا، کوئی غم کا مارا، کوئی بے بس، کوئی لاوارث، کوئی فقیر، کوئی ایسی تیری بندی جس کی عصمت لٹنے کے قریب تھی، تو نے اس کی مدد کر دی، اس کو حیا کی اوڑھنی، ردا اور چادر پہنا دی، اور اس کے اندر سے بے ساختہ دعا نکلی تھی۔ مولا، میں اس دعا پہ بھی آمین کہتا ہوں۔ وہ دعا کیا تھی مجھے خبر نہیں، وہ کون تھا، وہ لمحہ کیا تھا، وہ گھڑی کیا تھی، مجھے کوئی خبر نہیں، وہ پل کیا تھا، وہ جگہ کیا تھی، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ سبحانک لا علم لنا، تو اپنے علم خود جانے، تیرے علم کا تجھے پتہ ہے، پر میں تو پاگلوں اور دیوانوں کی طرح آمین کہتا پھرتا ہوں۔ میں کوکا میرا 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 میرا، انہیں ٹکڑیاں دی میں کفنی بناواں تے کوکا میرا 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 میرا۔ مولا، مجھے پتہ نہیں، یقین جانیے اتنا طاقتور عمل ہے برکتیں لینے کا، راحتیں لینے کا، رحمتیں لینے کا، خوشیاں اور خوشحالیوں کو پانے کا، عزتیں اور شان و شوکت کے تاج سجانے کا، مشکلات، بیریلز، ہرڈلز، زندگی کی ناکامیوں کو ہٹوانے کا، راحتوں اور کامیابیوں کے تاج سر پہ سجانے کا اتنا کامیاب عمل ہے۔ صرف آمین، وضو ہے یا نہیں ہے، پاک ہے، کس حالت میں ہے، بس خیال آ جائے تو اس تصور کے ساتھ کسی مظلوم کی دعا، کسی دکھیاری کی دعا، کسی عورت کی، کسی بیٹی کی آنچل اور عزت بچا اس کے دل سے نکلنے والی دعا، کسی جانور کی دعا، کسی مظلوم جانور کی، کسی دکھیارے جانور کی دعا، کسی انسان کی دعا، کسی سجدے کی، کسی افطار کی، کسی سحری کی، کوئی تہجد کی، کوئی اشراق کی، کوئی چاشت کی، کوئی اوابین کی، کوئی فرضوں کی، کوئی اذان کے بعد کی دعا، کوئی قبولیت کی کسی لمحے اور کسی گھڑی کی دعا۔ مولا، مجھے نصیب نہیں ہوئی، یا میری غفلت نے اس کو ضائع کیا اور کاملین نے اسے پا لیا۔ سخیا کا میرے پاس آج آمین کا موقع تو ہے نا، یہ سانسوں کی لڑیاں، یہ سانسوں کے تانے بانے جو چل رہے، میرے پاس آمین کا موقع تو ہے نا۔ اللہ، میں آمین کہتا ہوں۔ بس اگر میں تسبیح لے کے بیٹھ جاتا ہوں اور اسی تصور کے ساتھ کئی کی تسبیح آمین کے پڑھ لیتا ہوں، آمین آمین، گڑ گڑا کے، ٹھہر ٹھہر کے، آمین، کسی مظلوم کی دعا پہ آمین، کسی جانور کی دعا پہ آمین، کسی بے زبان کی دعا پہ آمین، کسی روزے دار کی، کسی فقیر کی، کسی مجبور کی، کسی سخی کی، کسی باپ کی دعا، کوئی ماں کی دعا، آمین آمین۔ بڑا عمل ہے، بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ لگتا کچھ نہیں، ملتا بہت کچھ ہے۔ لگتا کچھ نہیں، بہت کچھ ملتا ہے۔ اس دن کچھ خدمت والے نا خدمت کر رہے تھے، حویلی میں کچھ خدمت کر رہے تھے۔ میری جی میں ان کو کیا دعا دوں؟ ہمارے مرشد فرماتے تھے، ایک ہے دعاؤں کے لیے کہنا، ایک ہے دعائیں بے ساختہ لینا۔ تو میرے جی میں کیا دعا دوں؟ میں نے ان کے لیے ایک تسبیح آمین کی پڑھی، اور اس تصور کے ساتھ،
اس تصور کے ساتھ سخیہ کا وہ جتنی آمین اور جتنی قبولیت ہواؤں اور فضاؤں میں ہے ان سب کی آمین انہیں دیتا ہوں، ان سب کی آمین ان کی نسلوں کو دیتا ہوں۔ میں صلہ دے کیا سکتا ہوں؟ بھکاری بھکاری کو کیا دے سکتا ہے؟ منگتا منگتے کو کیا دے سکتا ہے؟ خالی خالی کو دے ہی کیا سکتا؟ میں نہیں دے سکتا، پر مولا تو کریم ہے، تو ہی نہیں دے دے۔ تو آمین کے اس عمل کو اپنی زندگی میں کبھی ضائع نہ کیجیے اور اس کے تہ تک پہنچیے گا اور اس کے نچوڑ کو دیکھیے گا۔ میں نے کتنی گہری بات کی ہے، آپ سوچتے جائیں گے، آپ پہ اس میرے آج کے تھوڑے سے درس آدھے گھنٹے کی بات پہ آپ پہ مضامین کائنات کھلتی چلی جائے گی۔ کیا عجیب بات ہے، آج تک اس بات کو ہم نے سوچا ہی نہ تھا، اور کتنے سال ایسے گزر گئے، کتنے لمحے ایسے گزر گئے، ہم صلحاء، اولیاء، انبیاء، صحابہ، اہل بیت کی دعاؤں کی آمین اور قبولیت سے محروم رہے۔ ایک ہے وہ دور مل جائے ہم ان کے دور ساتھ شامل ہو جائیں، ایک ہے وہ دور نہیں ہے لیکن اس دور کی دعاؤں کو اللہ کے پاس ڈیٹا ہے نا، اللہ کے پاس تو سارا ڈیٹا ہے، ریکارڈ ہے۔ تو اللہ میں آمین کے ذریعے ان دعاؤں کی قبولیت تو سے چاہتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین 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 وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ 3 تسبیحات نماز تلاوت کا اہتمام کرتے رہیں، اپنے حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت زیادہ نظر رکھیں، اور سب سے زیادہ فائدہ اس سے ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے۔ ہم سب رابطے کے محتاج ہیں، ہم سب رابطے کے محتاج ہیں، اور اللہ پاک ہمیں اپنی خیروں میں، برکتوں میں، رحمتوں میں رکھیں، اور انشاءاللہ بہت احتیاط کریں۔ یہ 70 دکھ والی کتاب بہت سے لوگوں نے بیچنا شروع کر دی ہے، ایسا نہ ہو یہ رزق تو ان کو کھا جائے گا، جو پیسے جو ملیں گے ان کی تو نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ ان کو سمجھائیں، احتیاط کریں کہ یہ تو خدا نہ خواستہ اس کا اگر ایک پیسہ بھی ملا تو ان کی تو نسلیں برباد، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں ہوں گی۔ لڈو بنانے اور پیک کرنے کے لیے پورا ہفتہ ہمارے پاس احباب تو لڈو بنانے اور پیک کرنے کے لیے تسبیح خانے ضرور آیا کریں۔ وہ ہاتھ خوش قسمت ہیں جن ہاتھوں سے اللہ کی مخلوق کھائے گی۔ اب درود پاک شفا پڑھیں گے اور ہم سورۃ اخلاص شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اب ڈوب کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے، پھر میں اللہ الصمد کی ضربیں لگائیں گے اور بہت بآواز بلند، پھر اللہ الصمد کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہوگی، مراقبہ ہوگا۔ تو ابھی ڈوب کے پوری توجہ کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد
اللہ الصمد اللہ الصمد ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں۔ اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں۔ اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں۔ اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد،
اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں۔ اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں۔ اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں۔ اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد
اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں۔ اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں۔ اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ خیرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ اس سورۃ اخلاص کو قبول فرما لے، اس کے نور، اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما، ہماری امت کو، پوری امت کو عطا فرما، ہماری نسلوں کو عطا فرما، اس کا نور، اس کی برکتیں عطا فرما، اس کا نور، اس کی برکتیں عطا فرما، اس کی خیریں عطا فرما، اس کی عطائیں عطا فرما، اس کی برکتوں میں برکت، برکتوں میں برکت، برکتوں میں برکت عطا فرما۔ اے سخی آقا ہمیں محروم نہ فرما، ہماری کسی خطا گناہ کی وجہ سے محروم نہ فرما، ہماری کسی خطا گناہ کی وجہ سے محروم نہ فرما۔ ہماری دنیا بہتر کر دے، ہماری آخرت بہتر کر دے، اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری کر دے۔ سخی کسی در کا محتاج بھیکاری نہ بنا، اپنے در کا منگتا اور محتاج بنا، اپنے در کا منگتا اور محتاج بنا۔ یا اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، ہر فتنوں سے بچا، ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، کسی کا فقیر منگتا محتاج نہ بنا، اپنے در کا منگتا اپنے در کا فقیر بنا۔ الہی آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، آنے والوں
کی منتیں پوری کر دے، مرادیں پوری کر دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے، سخی غیب سے ہماری ضرورتیں پوری کر دے، ہماری ہر مشکل ختم کر دے۔ اے اللہ ہر آمین کو قبول فرما، آمین کی آمین کو قبول فرما، بچوں کو بوڑھوں کی آمین قبول فرما، فرشتوں کی آمین قبول فرما، نیک صالح جنات کی آمین قبول فرما، ہمیں محرومی سے بچا، ہماری مشکلیں آسان فرما، کوئی بھی خالی نہ جائے۔ اللہ اپنے غیب کے خزانے سے سورۃ اخلاص کی برکت اور اس مجمع کی برکت سے سب کی آسیں پوری کر دے، امیدیں پوری کر دے، دعائیں قبول کر دے، آہیں قبول کر دے۔ اے اللہ بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، ہماری حاضری قبول کر لے، ہماری مشکلیں حل کر دے، ہماری ناکامیاں دور کر دے۔ اے آمین کو قبول فرمانے والے اللہ، اس مجمع کے ایک ایک بندے کے روئے روئے میں جتنے درد ہیں، غم ہیں، جادو اثرات بندشیں ہیں، ناکامیاں مشکلیں پریشانی ہیں، اللہ روئے روئے میں سے انگ انگ میں سے وہ چن لے اور اس میں نور راحتیں بھر دے، اس میں برکت عافیتیں بھر دے، اس میں کرم اور عطائیں دے دے، ہماری ہر مشکل دور کر دے، ہماری ہر پریشانی دور کر دے، ہمارے سارے غم دور کر دے، اور آمین کہنے والوں کو بھی عطا فرما، سننے والوں کو بھی عطا فرما، دیکھنے والوں کو بھی عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، اور محرومی سے بچا، دنیا آخرت کی ساری عزتیں، برکتیں، راحتیں، رحمتیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ الخیرین۔ یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ اس سورۃ اخلاص کو قبول فرما لے، اس کے نور، اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما، ہماری امت کو، پوری امت کو عطا فرما، ہماری نسلوں کو عطا فرما، اس کا نور، اس کی برکتیں عطا فرما، اس کا نور، اس کی برکتیں عطا فرما، اس کی خیریں عطا فرما، اس کی عطائیں عطا فرما، اس کی برکتوں میں برکت، برکتوں میں برکت، برکتوں میں برکت عطا فرما۔ اے سخی آقا ہمیں محروم نہ فرما، ہماری کسی خطا گناہ کی وجہ سے محروم نہ فرما، ہماری کسی خطا گناہ کی وجہ سے محروم نہ فرما، ہماری دنیا بہتر کر دے، ہماری آخرت بہتر کر دے، اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری کر دے۔ سخی کسی در کا محتاج بھیکاری نہ بنا، اپنے در کا منگتا اور محتاج بنا، اپنے در کا منگتا اور محتاج بنا۔ یا اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، ہر فتنوں سے بچا، ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، کسی کا فقیر منگتا محتاج نہ بنا، اپنے در کا منگتا، اپنے در کا فقیر بنا۔ الہی آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، آنے والوں کی منتیں پوری کر دے، مرادیں پوری کر دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے، سخی غیب سے ہماری ضرورتیں پوری کر دے، ہماری ہر مشکل ختم کر دے۔ اے اللہ ہر آمین کو قبول فرما، آمین کی آمین کو قبول فرما، بچوں کو بوڑھوں کی آمین قبول فرما، فرشتوں کی آمین قبول فرما، نیک صالح جنات کی آمین قبول فرما، ہمیں محرومی سے بچا، ہماری مشکلیں آسان فرما، کوئی بھی خالی نہ جائے۔ اللہ اپنے غیب کے خزانے سے سورۃ اخلاص کی برکت اور اس مجمع کی برکت سے سب کی آسیں پوری کر دے، امیدیں پوری کر دے، دعائیں قبول کر دے، آہیں قبول کر دے۔ اے اللہ بے گھروں کو گھر دے دے،
بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، ہماری حاضری قبول کر لے، ہماری مشکلیں حل کر دے، ہماری ناکامیاں دور کر دے۔ اے آمین کو قبول فرمانے والے اللہ، اس مجمع کے ایک ایک بندے کے روئے روئے میں جتنے درد ہیں، غم ہیں، جادو اثرات بندشیں ہیں، ناکامیاں مشکلیں پریشانی ہیں، اللہ روئے روئے میں سے انگ انگ میں سے وہ چن لے اور چن لے، اور اس میں نور راحتیں بھر دے، اس میں برکت عافیتیں بھر دے، اس میں کرم اور عطائیں دے دے، ہماری ہر مشکل دور کر دے، ہماری ہر پریشانی دور کر دے، ہمارے سارے غم دور کر دے، اور آمین کہنے والوں کو بھی عطا فرما، سننے والوں کو بھی عطا فرما، دیکھنے والوں کو بھی عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، اور محرومی سے بچا، دنیا آخرت کی ساری عزتیں، برکتیں، راحتیں، رحمتیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ